सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करेंगे जो दुनिया की सबसे मोहतरम तरीन शख्सियत है, जिनका नाम बड़े अदब व एहतराम से पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है। ऑक्सफोर्ड के अंदर उनका नाम पहले नंबर पर जो है वो लिखा गया है। ना सिर्फ उनके फॉलोअर्स जो है उनकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि जो उनको फॉलो नहीं करते यानी नॉन मुस्लिम्स, वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे। मुझे 10 बेटे अता करोगे तो मैं एक बेटा तुम्हारी राह में कुर्बान कर दूँगा। उस रात को, जिस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया के अंदर जितने भी लोग थे उनके यहाँ बेटे ही पैदा हुए थे। खाना काबा का तवाफ़ किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तू जानता है कि हम इतनी सख्त नहीं है कि इस वक्त हम उसका मुकाबला कर सकें। जो उन्होंने ऊपर से बरसाने शुरू कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि तो रसूल पाक सल्लम को दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत मानते हैं, सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लम की शादी मुबारक हुई। दोस्तों, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट तो हम इसके अंदर ये बताएंगे कि जो रसूल पाक सल्लम की जो लाइफ है, यानी जब वो पैदा हुए, बल्कि पैदाइश से पहले के भी चंद वाक़यात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जब पैदा हुए और 40 साल की उम्र तक जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम उनकी 40 साल की ज़िंदगी, जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया, उसके बाद उनकी 63 साल की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। कीप इन टच, हमारे साथ रहिएगा। आज हम इसके ऊपर डिटेल बातचीत करेंगे। दोस्तों, 1400 से पहले पैदा होने वाले इस अजीम शख्सियत जो है, आज दुनिया के अंदर 1.7 बिलियन लोग, शायद इससे ज़्यादा ही तादाद होगी जो उनके मानने वालों में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, रूहानी तौर पर और सियासी तौर पर, उनको दोनों पहलुओं से अगर जायज़ा लें तो दुनिया के अंदर बहैसियत इंसान कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो उनके लेवल का हो। उसकी वजह यह है, बहैसियत इंसान भी बहुत एक अजीम इंसान थे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि रब ने उनसे कलाम करना शुरू कर दिया और फ़रिश्ता उनके ऊपर उतरा और उनके ऊपर कुरान नाजिल हो गया, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब उन पर नाजिल हुई। दोस्तों, रसूल पाक सल्लम की सीरत बयान करना अधूरी रहेगी जब तक हम रसूल पाक सल्लम की पैदाइश से कबल के जो है वो वाक़यात बयान ना कर दें। तब तक ये सीरत नबी जो है, ये रसूल पाक सल्लम की लाइफ का जो ज़िक्र है वो अधूरा रहेगा। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत मुत्तलिब, उनकी 6 बेटियां थी और उनके 10 बेटे थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, अगर तुम मुझे 10 बेटे अता करोगे तो मैं एक बेटा तुम्हारी राह में कुर्बान कर दूँगा। ये ख्वाब वो भूल चुके थे, लेकिन जब ज़मज़म की खुदाई की उन्होंने वहाँ पर मक्का के अंदर, तो क्योंकि उनके ख्वाब के अंदर आया था कि ज़मज़म का कुआँ जो है वो खोदो, और वो जहाँ पर गंदगी फेंका करते थे, जो कि कुफ़ारे मक्का थे उस वक्त, जो कुर्बानियाँ किया करते थे, गंदगी फेंका करते थे, वहाँ पर उनको इशारा हुआ कि वहाँ पर आप खुदाई करें ख्वाब के अंदर। ख्वाब के अंदर उन्होंने उसको देखा और उसकी तामील करने के लिए खुदाई की और वहाँ से जो ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जनाब मुत्तलिब जो है, जब ज़मज़म का कुआँ खोद चुके, उसके बाद उन्हें एक और ख्वाब आया कि उन्हें अल्लाह ताला ने याद करवाया कि तुमने ये वादा किया था कि जब तुम्हारे 10 बेटे होंगे तुम एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। दोस्तों, ये अब्दुल मुत्तलिब ने इस ख्वाब का ज़िक्र जो है वो अपने तमाम फ़र्जंदान से किया और कहा कि मैंने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर 10 बेटे मुझे अता फ़रमाएंगे तो मैं एक बेटा उनकी राह में कुर्बान करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला, जो रसूल पाक सल्लम के वालिद माजिद थे, उन्होंने ये अपना हाथ खड़ा किया कि ठीक है, मैं अब्बा जान तैयार हूँ इसको कुर्बानी को देने के लिए। दोस्तों, जब हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी देने के लिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है वो उनको लिटाया उन्होंने, तो बनु मखज़ूम के कबीले के कुछ लोगों ने आके उनको समझाया कि आप इस तरह ना करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि हम एक कूड़ा डालते हैं जिस कूड़ा के अंदर हम 2 पर्चियाँ डालेंगे। एक पर्ची पे हम नाम लिखेंगे जनाब अब्दुल्ला का, और दूसरी पर्ची पर हम 10 ऊँटों का जो है वो उसका कूड़ा डालेंगे। अगर तो अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ
کہ حضرت عبداللہ کی ہی قربانی کرنی ہے تو ان کا نام نکل آئے گا، اور اسی طرح ہم اونٹوں کو بڑھاتے جائیں گے۔ 100 پرچی ڈالی گئی، ہر دفعہ 10 اونٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے، ہر دفعہ نام حضرت عبداللہ کا نکلتا۔ جب 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی تب حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ 100 اونٹوں کا نکلا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قربانی کو قبول کیا 100 اونٹوں کی، اور اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ اس طرح جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو ان کی شادی جو ہے وہ قریش کے ایک افضل خاندان سے جناب حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو کہ بہت ہی شریف النفس خاتون تھیں، اور جو کہ اپنے قبیلے کے حساب سے بھی بڑی اعلیٰ درجہ جو ہے وہ رکھتی تھی۔ دوستوں اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ کہیں پہ لکھا ہوا کہ اس رات کو، جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، اس کی اتھینٹیکیشن کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بات سنی ہے۔ صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ دوستوں یوں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب پیدا ہوئے، تو اس وقت ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب سے جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے۔ دوستوں سیرت النبی کے اندر موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، یا ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو یہ روایتیں مختلف ہیں، لیکن مسلمان ہر سال ان کا یوم پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ فوراً ہی سجدہ ریز ہوئے، اور اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھتے رہے، یعنی جس طرح ہم نماز کے اندر شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے جو کی جاتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت وہ سجدہ ریز ہوئے۔ دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سن میں ہوئی جس سن کے اندر اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا۔ وہ اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ابراہہ نامی ایک بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس کو بچانے کے لیے جب مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے تو ابراہہ نے کیا کیا کہ ان سب کے جانور جو ہیں وہ لوٹ لیے اور اپنے پاس لے گئے، اور اپنے اونٹ ان کے پاس جو ہے وہ سب اپنے پاس پکڑ کے رکھ لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کے اس کو ابراہہ کو کہا کہ تم ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ وہ بولا کہ میں حیران ہوں کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم جس کعبہ کی عبادت کرتے ہو، جس رب کی عبادت کرتے ہو، تم اس گھر کو بچانے کے لیے، میں نے کہا شاید تم آ کے میری منتیں کرو گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ ہمیں ہمارے اونٹ واپس کر دو، کیونکہ وہ ہمارے ہیں، اور اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اتنی سخت نہیں ہیں کہ اس وقت ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، یہ تیرا گھر ہے میرے مولا، تو اس کو بچا لے۔ اس طرح جو ابراہہ تھا وہ ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا جس کا نام محمود تھا اس وقت، جس کے بارے میں جو ایک روایت آتی ہے سیرت النبی کے اندر کہ اس محمود ہاتھی جو ہے وہ ہاتھی جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو وہ اس طرف چل کے نہیں جا رہا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اٹیک کرنے کی طرف نہیں جا رہا تھا، لیکن جب اسے واپس یمن کی طرف موڑتے تو اس وقت بھاگتا چلا جاتا۔ پھر اس کو ایک راؤنڈ لگوا کر دوبارہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف لایا جاتا رہا، لیکن محمود ہاتھی جو ہے وہ بالکل بھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایون روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو شراب پلائی گئی تاکہ وہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف دوڑ پڑے، لیکن محمود ہاتھی پھر بیٹھ جاتا اور اس بالکل بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے نہ دوڑتا۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادلوں کی طرح ایک جھنڈ بھیجا، یہ واقعہ قرآن کے اندر ہے، جب بادلوں کی طرح ایک جھنڈ بھیجا جو ابابیل کا جھنڈ تھا، جن کے پاس 3 پتھر تھے، یعنی 2 ان کے پنجوں میں اور 1 ان کے منہ کے اندر تھا، جو انہوں نے اوپر سے برسانے شروع کر دیے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو ابراہہ کا پورے لشکر تھا وہ اوپر سے اس طرح ان کو ایٹم کی طرح لگتے، ایٹم بم کی طرح، کہ وہ سارے کا سارا مطلب جو اس کے ہاتھی تھے، باقی ہاتھی اور جو اس کی فوج تھی وہ اس کے ساتھ ہی نہیں، وہ بالکل میلٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ اس قرآن کے اندر اس کو اس طرح کہا گیا کہ اس طرح وہ ہو گئے تھے جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ان سب ہاتھیوں کے مر جانے کے بعد تاریخ میں ہے کہ سب ملیاں میٹ ہو گیا، صرف ان کے اندر ایک محمود ہاتھی بچا تھا جو کہ اکیلا رہ گیا تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا جو اس وقت میں نے بیان کیا، جس کے بارے میں پھر
قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ بیان کیا. کسی کو اس کا علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ صورت اتاری, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس کے اوپر تو کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اس کے بعد پھر یہ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے. دوستو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے انہوں نے ایک جو زمانہ جاہلیت کے اندر جب 20 سال کے تھے تو اس وقت جو ہے وہ جنگ بھی لڑی, جسے ہم حرب الفجار کے نام سے یاد کرتے ہیں. حرب الفجار یعنی ایک سیکرڈ جنگ تھی, یعنی ایک قسم کا جہاد تھا کہ کچھ لوگ باہر سے آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا کرتے تھے. دوستو, یہ حرب الفجار جو جنگ تھی یہ دو قبیلوں کے درمیان یعنی حوازن قبیلہ اور قبیلہ قریش کے درمیان لڑی گئی تھی. حوازن قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اکثر آ کر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کیا کرتے تھے, تو قریش والے اس کو بچاتے رہتے. ایک دفعہ قریش نے یہ فیصلہ کیا تمام سرداروں نے کہ ہم اس مسئلے کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیں اور ایک بھرپور قسم کا اٹیک کریں قبیلہ حوازن کے اوپر, تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ جو پرابلم ہے ختم ہو جائے. روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت سرداروں نے اپنے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال لی تاکہ کوئی جو ہے وہ بھاگ نہ سکے اور اس جنگ کے اندر بھرپور حصہ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کوئی تیر یا تلوار تو نہیں چلائے, لیکن وہ اپنے چچاؤں کو تیر اور کمان وغیرہ اور نیزے وغیرہ پکڑاتے رہتے تھے. تو یہ ایک جنگ تھی جس کا اختتام پھر حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی ذکر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حلف الفضول جو معاہدہ تھا اس کی شکیں بہت پسند تھیں. تو وہ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا اور یہ جنگ ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ ایک جنگ تھی جو یعنی حرب الفجار, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے لڑی تھی. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی, اور ظاہر ہے پہلے تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور وہ اس سے گزارا ہوا کرتا تھا, لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جو ان کی کیونکہ وہ صادق اور امین مشہور تھے اپنے پورے جو ہے وہ جو مکہ تھا اس کے اندر, ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی کے اندر. اس بات کی گواہی جو ہے وہ ان کے دشمن بھی دیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا. اور یہ صادق اور امین کا لقب جو تھا ان کے دشمنوں نے یعنی مکہ والوں نے ان کو دیا. تو آگے چل کے اس پر ڈیٹیل بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر کہ وہ صادق الامین جو لقب دیا گیا اس کے بعد انہوں نے اس پر جو ہے وہ اس بات کو بالکل نہیں مانا کہ جب کہ ایک فرشتہ مجھ پر وحی لے کے آتا ہے. یہ وہ واقعہ تھا یعنی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وعدے کے اتنے پکے تھے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے جو ہے وہ وعدہ کیا, یہ نبوت سے قبل کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ان سے وعدہ کیا کہ میں نا ابھی آتا ہوں, آپ ادھر انتظار کیجیے تھوڑا سا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن کھڑے رہے مسلسل, اور اس شخص کو 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تھی. تو اسے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی جگہ کھڑے ہوں گے, اور وہ واقعی جب ادھر پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود تھے. تو یہ ان کے وعدہ پورے کرنے کی جو عادات کے اندر شامل تھا, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اس بات کی گواہی جو ہے وہ غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے. آج بھی اگر ہم مغربی جو ہے وہ مفکرین ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بہترین شخصیت مانتے ہیں, سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹر مانتے ہیں, سب سے بہترین سیاستدان مانتے ہیں, اور سب سے بہترین جو ہے وہ پلانر مانتے ہیں. باوجود اس کے یہ یاد رہے, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, انہیں کبھی دنیا کے اندر کسی استاد نے تعلیم نہیں دی تھی. اس کے باوجود اتنا زبردست ویژن ان کا, اتنا زبردست ان کے جو وہ دور تک جو ہے وہ چیزوں کو اسمیل کر لیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح جب ان کی مشہور ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہوری پوری مکہ میں پھیلی, تو اس وقت ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد جو خویت تھے وہ اس حرب فجار کے اندر جو ان کی وہ مارے گئے اس کے اندر. وہ خود اپنا کاروبار کرتی تھی, لیکن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ وہ ایک ایماندار اور صادق اور امین شخص ہیں, دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ میرا مال لے کر جو ہے وہ تجارت کے لیے لے جائیں. انہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا, اور اس نے آ کر رپورٹ کی کہ بھائی ماشاءاللہ سے بہت ایماندار جیسے شخصیت ہے, کیونکہ پہلے بھی لوگ جانتے تھے. یہ تجارت سٹارٹ ہوئی, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی, ان کی ایج 25 ایئر تھی, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. دوستوں, جب مال لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو میسرہ غلام ساتھ گیا. تو میسرہ کو ایک راہب ملا, اس نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ فلاں جوان ہے, اس کا نام محمد, اور یہ مکہ میں رہتے ہیں. تو
انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے. انہوں نے کہا بالکل ان کی آنکھوں کے اندر سرخی رہتی ہے. تو اس نے اس وقت یہ بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ آگے چل کے نبوت کا اعلان کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا. دوستو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، اس وقت انہوں نے جو مکہ کے چیدہ سردار تھے یا طاقتور لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بھی بنائی تھی. اور اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ غریب کو حق دلایا جائے اور جو ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے تاکہ وہ غریب پر ظلم نہ کر سکے. نبوت ملنے سے پہلے یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چکی کے اندر پسے ساری کے اندر، اور وہ سارے کا سارا ان کی لائف جو تھی وہ بالکل پوری دنیا کے سامنے عیاں تھی کہ انہوں نے پاک زندگی گزاری ہے. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایک بکریاں چرانے گئے تو وہاں پر کسی شادی میں گانے کا پروگرام ہو رہا تھا. یہ بھی سیرت کے اندر واقعہ موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی اوٹ سے دیکھا کہ تو وہاں پر موسیقی کی محفل چل رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی اور ان کو نیند آ گئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کبھی شعر نہیں کہا. یہ بھی ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے گا. آگے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے کبھی شعر نہیں کہا. ایک دفعہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کوئی شعر انہوں نے بولا تو وہ الٹا پلٹا ہو گیا. تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسکرایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعروں سے سخت نفرت تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ شاعری آپ کو منہ سے نہیں نکل رہی. یہ واقعات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایک پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مراقبے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر کئی دن گزارتے. تو وہاں بیٹھ کر وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے، اور کئی دن یعنی 2-3 دن کی وہ کھانا ساتھ لے کر جاتے اور وہاں پر اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرتے. یعنی انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر روحانی طور پر اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کیا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ان پر شفقت تھی، مہربانی تھی. تو یوں وہ انہوں نے میڈیٹیشن کے اندر اپنے رب کو یاد کیا، اور اس سے پہلے جو واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے سیرت میں ملتے ہیں. دوستو نیکسٹ ٹائم ہم اس کے بعد بات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جب فرشتہ ظاہر ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو لے کر. تو اس کے بعد کیا واقعات ہیں اور ان کے وصال تک جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور تب تک نیکسٹ پارٹ تک اجازت دیجیے اپنے دوست اپنے ہوسٹ ملک خضر کو. پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.